बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। वीडियोस मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जो ओरल चीज़ है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। सर, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे। तौर पर कही थी कि जमात इस्लामी को एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए, और जमात इस्लामी का अगर कोई एक वोट भी नाजायज तरीके से आएगा और हमें नाजायज तरीके से अगर कोई हमें लॉलीपॉप देके जिताना चाहेगा तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। मेरी सीट पे जो PS 129 है, उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरे चैनल को प्रमोट होने में मदद मिल सके। खातिन हजरात, आपने देखा कि इस एक वीडियो में रावलपिंडी कमिश्नर जाकर चिट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे थे, जिसमें उसने कुछ एतराफ़ किया। वो कह रहे हैं कि मैंने धांधली की, मैंने धांधली करवाई, 13 हारे हुए लोगों को जितवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस बेकार काम में मेरे हमसराह और मशवरा थे और उनकी तरफ से मुझे हिदायत दी जा रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस काम में मुझे मुसलसल हिदायत दे रहे थे और उनकी तरफ से मुझ पर शदीद दबाव था। मैंने गलत काम किया, रावलपिंडी की आवाम से धोखा किया, मैंने इंतखाबी धांधली की और मैंने धांधली करवाई। मैं इस इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अपने मातहत लोगों को, मातहत आरोज को धांधली करने और जेली मोहरें लगाने के लिए जब मैंने कहा तो वो मेरा हुक्म सुनकर बेचारे रो रहे थे। मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। आज भी हमारे कुछ लोग
جعلی مہریں لگا رہے ہیں. ہم نے 70,000 لیڈ کرنے والے امیدواروں کو ہروایا، جبکہ میں نے مکمل طور پر 7 MLAs اور 13 MPAs کو وہاں سے کچھ کو ہروایا اور کچھ کو جتوایا. یہ سارا کام میری سرپرستی میں ہوتا رہا، اور میرے اس دھندے میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان رابطے میں رہے. جو لوگ رات کو ہار رہے تھے ان کو ہم نے صبح جتوا دیا. مجھے اور چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو چوک میں پھانسی دی جائے. میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں. میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا. میں ذہنی طور پر بہت دباؤ میں تھا. میں راتوں کو سو نہیں سک رہا تھا، کیونکہ میں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن جو یہ میں نے دھاندلی کی ہے اس کی وجہ سے میں راتوں کو سو نہیں رہا تھا اور مجھے ضمیر ملامت کر رہا تھا. اس دباؤ کی وجہ سے میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر سوچا کیوں نہ اس کام میں ملوث لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور قوم کی خدمت کی جائے. اور یہی کام میں پریس کانفرنس کر کے کر رہا ہوں. آپ نے ملاحظہ کیا یہ وہ پریس کانفرنس ہے جو کہ لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی نے کی ہے. دوستو، یہی بات جماعت اسلامی مسلسل کئی دہائیوں سے کرتی آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ہاتھ ہو جاتا ہے. پورے ملک میں الیکشن کرایا جاتا ہے، بہت وسیع الیکشن ہوتا ہے. خاص طور پر جو سردار چودھری، بڑے وڈیرے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے کارندوں کو بھیج کر پورے پولنگ اسٹیشنز، پورے حلقہ جات سب کو یکمار بنا لیتے ہیں. خاص طور پر ان پولنگ اسٹیشنز کو جن میں ان کو معلوم ہو کہ اس پہ ہم ہاریں گے، وہاں سے ڈبے اٹھوا لیں گے. ان کی واردات ہوتی مختلف. سب سے پہلے تو عوام کو خریدنے کی کوشش کریں گے، لالچ دیں گے. جو کچھ لوگ بچ جائیں گے، لالچ نہیں لیں گے، وہاں پر یہ پریشر ڈالنا شروع کرتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں. جب جو دھمکانے میں بھی نہیں آتے تو پولنگ والے دن ٹھپے لگا کر، جیلی مہریں لگا کر اس الیکشن کو سبوتاژ کیا جاتا ہے یا پھر اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اگر اس میں بھی کچھ کسر رہ جائے تو پھر ریٹرننگ آفیسر کو خرید لیا جاتا ہے، یا تو پھر وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر بک چکے ہوتے ہیں. انہوں نے فارم 45 میں رد و بدل کرنا ہوتا ہے. وہاں پر جیتی ہوئی پارٹی کو ان کے بہت سارے وارڈ نے ریجیکٹ کر دیے، ایجنٹس کو باہر بھیج دیا. اس طرح سے وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. یا پھر ان سے بات اوپر چلی جائے پھر آروز جو ہیں وہ فارم 47 میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. جناب والا، یہ ساری کی ساری کہانی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن بک جاتا ہے، جس کے مسلسل شواہد پیش کر رہے تھے. حافظ نعیم الرحمان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، جو کہ سیف آزاد نمائندہ پی ٹی آئی جیتا ہوا تھا، وہ مجھے دی گئی صرف اس لیے کہ مجھے چپ کرایا جائے، کیونکہ میری ہی پارٹی کی بہت ساری سیٹیں انہوں نے غبن کر کے وہ ایم کیو ایم کو دے دی ہیں. یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ ایم کیو ایم جہاں سے ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتی تھی، وہاں سے اس کو 17 سیٹیں ایم ایل ایز کی اور اس سے کہیں زیادہ ایم پی ایز کی سیٹیں اس کو نوازی گئیں. کیوں کہ جیسے نعرہ لگایا گیا تھا نا کہ پاکستان کو نواز دو، تو پاکستان کو نواز تو نہ ملا، لیکن نواز نے ایم کیو ایم کو ضرور نواز دیا. یہ ایم کیو ایم کو وہ سیٹیں نوازی گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو وہ سیٹیں ملی. یہ اس ڈے کا ایک چاول تھا
راولپنڈی کمشنر پوری ساری کی ساری دیگ ایسے ہوتی ہے. میں تمام پارٹیوں کے رہبروں سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان اگر اسی ڈگر پہ چلے گا تو کیا وہ بچ جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ناانصافی اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. لہذا یہ ظلم کی رات جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک انسان کو اگر کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تو نہ ڈالے، اس کی کارکردگی خراب ہے، اس کا لوگوں سے رویہ خراب ہے، لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے، لوگ ابھی خلافت نہیں چاہتے، نہ چاہیں. لیکن اگر لوگ بھی ووٹ دے دیں، لوگ اس کے گرویدہ بھی ہو جائے، لوگ اس پہ اعتماد بھی کرنے لگ جائیں، پاکستان کے عوام کا اعتماد بھی ان پہ ہو، انہیں کی ایمانداری اور دیانتداری پہ لوگوں کو اعتماد بھی آ جائے، پھر الیکشن کمیشن کو یا آروز کو کیوں درد اٹھتا ہے کہ وہ جیتی ہوئی سیٹیں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ خدا را اس پہ اگر نہیں سوچیں گے تو یقیناً بہت دیر ہو جائے گی. یہ ظلم ہی تھا کہ بنگلہ دیش بنا، کہ ایک مجیب الرحمان نے ڈبل سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، پھر بھی 86 سیٹیں جیتنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کہہ دیا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم. پہلے ہم ان کو عزت نہیں دیتے تھے، پہلے بھی ہم ان کو عزت نہیں دیتے تھے. ہمارے درمیان رشتہ تو صرف کلمے اور پاکستان کا تھا. جب ہم نے کلمے کی بنیاد پر ان سے نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ لوگ بنگالی ہیں، اور پھر ہم نے نفرت شروع کر دی کہ وہ یہاں کی پارٹی نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کو ہم حکومت نہیں بنانے دیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ چند نام نہاد لوگوں نے ہمارے ملک کو 2 لخت بنا دیا. ہم دوسرا ڈھاکہ نہیں بنانا چاہتے. اس ملک کو دوبارہ مزید ٹکڑے اس کے برداشت نہیں کر سکتے. کمشنر راولپنڈی کے بیان کے خلاف کے رد عمل میں مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مختلف ملا جلا رد عمل ظاہر کیا. شیر رحمان نے کہا کہ جی کمشنر نے کوئی ثبوت نہیں دیے، جب تک ثبوت نہیں دیتے تو اس کی بات ادھوری ہے، تو شواہد پیش نہیں کیے. اس طرح ہی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں، لیاقت چٹھا میرا قریبی دوست ہے، وہ ذہنی مریض رہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. جو بندہ خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. حنیف عباسی نے کہا اس کمشنر کے تانے بانے بلوچستان کی قوتوں سے مل رہے ہیں جو کہ نون لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اس کا ضمیر جاگنا ہی تھا تو چند دن پہلے کیوں نہیں جاگا، اب کیوں جاگا، اتنی دیر کیوں جاگا؟ اور اس طرح ہمارے پروفیسر زیب نے کہا کہ بھائی اس نے ثبوت کیوں نہیں پیش کیے، صرف الزامات لگا رہے ہیں. اور اسی طرح ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ صرف الزامات سے بات نہیں بنتی، تو شواہد ہونے چاہیے، کوئی ثبوت پیش کرے. یہاں پر میں ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں. یہ لوگ جو ان کا تو سب کا تو اس نے نام بھی نہیں لیا تھا کہ ہم نے کس کو جتوایا اور کس کو نہیں جتوایا. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کیوں پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ زہر وہی چیختا ہے جس کی دم پر پاؤں آتا ہے. اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ بینیفیشری کون ہے اس الیکشن کے. نون لیگ کو پنجاب میں جتوایا گیا جبکہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں جتوایا گیا، اور اسی طرح ہی ایم کیو ایم کو بھی نوازا گیا. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں. سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے جب شرجیل میمن کو جب کراچی میں گرفتار کیا تھا، شراب پیتے ہوئے جا کے پکڑا تھا،
وہ آپ لوگوں نے بعد میں شاید ثابت کر دی. فرضاً کس نے کرنا ہے سمجھوتوں کا؟ آپ ہیں. اسی طرح ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. اس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں, سینئر لوگ اس کی نمائندگی کریں گے. اسی طرح یہ چند دن کے اندر ہمیں رپورٹ پیش کریں گے. کچھ عرصے کے بعد نہ یہ کمیٹی ہوگی نہ یہ رپورٹ ہوگی, اسی طرح ہی ختم ہو جائے گا معاملہ. جناب کمیٹی تو تب بنے کہ جو کمیٹی بنے اس میں جو نقصان اٹھانے والی پارٹیاں ان کے کچھ نمائندے شامل ہوں, تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے. یہ فیصلہ ہم اس سے کرواتے ہیں کہ جو خود پرد کرنے میں شامل ہوتے ہیں. ظاہر ہے جس ایس ایچ او کے خلاف اوپر درخواست دی جائے, واپسی کو اسی ایس ایچ او کے پاس آئے, اسی سے پوچھا جائے کہ اس درخواست کا کیا ہے, تو وہ یہی لکھ کر دیں گے کہ جی یہ تو خارج کر دی گئی ہے, یہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے. جناب یہ والا انصاف ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو بین الاقوامی اداروں کو شامل کریں. آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو جو نقصان اٹھانے والے پارٹیاں ہیں ان کو شامل کریں. ان کیمرہ فورم چلائیں. چیف جسٹس کے علاوہ لارجر بینچ بنے سپریم کورٹ کا, اور آن ایئر کرے, وہ پورا پاکستان دیکھے اس کارروائی کو. پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کا مینڈیٹ ٹوٹل کا ٹوٹل چوری کا ہے. ایسے مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے. یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے مسلسل ہو رہے تھے, لیکن کیوں پورے پاکستان میں الیکشن کرائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں ان کے منہ یا پیسوں سے بند کیے جاتے ہیں, یا پھر لالچ سے, یا پھر عہدوں سے, یا اسی طرح پراپرٹی سے. ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور مسلسل آپ لوگ جماعت اسلامی اور دوسرے اسی طرح گروہوں کے ساتھ آپ ہاتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں, ثبوت مل چکے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم نے سیٹ واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے نہیں جیتی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا یہ سیٹ میں نے نہیں جیتی جو مجھے دی گئی ہے. اسی طرح جی ڈی اے کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ ہم یہ سیٹیں نہیں لینا چاہتے جو آپ نے ہمیں دی ہے. جو کہ ہم نے نہیں جیتی تو ہم نے نہیں جیتی. مطلب یہ ہے کہ صرف چپ کرانے کا بہانہ تھا. اتنی بڑی دھاندلی, یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے, یہ معاشرے کے ساتھ دشمنی ہے, یہ عوام کے ساتھ دشمنی ہے. خدا را اپنی اپنی قبر کی فکر کریں, ایک دوسرے کا نیکی میں ساتھ دیں, جھوٹ اور زیادتی میں کسی کا ساتھ نہ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ اور دھاندلی کر کے جب ابنا کرنے جاتے ہیں, جب روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں, تو اس وقت اس کو کیا جواب دیں گے؟ جب دست بستہ ہو کے آپ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو کیا وہ معاف کرے گا؟ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, آپ لوگ جب حکومت بنائیں گے, ہم حکومت بنانے کے بعد جب روزہ رسول پہ حاضری دیں گے, تو کس منہ سے جائیں گے کہ ہم نے دھاندلی کی, ہم نے جھگڑوں پھیرا؟ شک تو سب کو تھا, لیکن اب تو شواہد بھی آ گئے ہیں. ان شواہد کو جو کہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں, جن کو نہیں چھٹلایا جا سکتا. آپ کی جعلی رپورٹیں اس کو نہیں چھٹلا سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری خبر کہ سراج الحق صاحب نے 2-3 دن پہلے الیکشن کی ناکامی کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی پاکستان کی عمارت سے, جو کہ مرکزی شورا پاکستان جماعت اسلامی نے وہ استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. لہٰذا انہوں نے دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. والسلام.